दावती और इस्लाही और रूहानी इलाज से मुतल्लिक़ कुरान और सुन्नत की रोशनी में मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल आरिफ महमूद सल्फ़ी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। मुख्तलिफ़ सवालात जो हैं वो मेरे पास आए हैं, इनका जवाब मैं इकट्ठे ही दे देता हूँ। इसमें एक सवाल तो ये था कि हमारे कुछ अज़ीज़ हैं, वो हमारे साथ उन्होंने कता तलकी का रखी है और कता तलकी में भी ज़्यादती उन्हीं की है। वो मेरे लिए बहुत बुग़्ज़ रखते हैं अपने दिल के अंदर। एक सवाल ये था कि बाहमी जो हसद है इससे बचने का क्या तरीका है। एक सवाल ये था कि घर में कुछ रहने मेरे रिश्तेदार, ज़ाहिर बात है करीबी कोई रिश्ता होगा, वो चोरी छुपे हमारी बात सुनते हैं और फिर उसको बाहर फैलाते हैं। मुख्तलिफ़ सवालात एक ही शख्स के हैं। इस हवाले से मैं एक ही बात अर्ज़ करना चाहूँगा। पहली बात तो ये जहन में रखें कि इस दुनिया की ज़िंदगी को अगर हम बाइस सुकून बनाना चाहते हैं, बाइस राहत बनाना चाहते हैं, तो हमें अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना होगा। दीन इस्लाम एक ऐसा ज़बरदस्त दीन है कि जो हर लिहाज से हमारी रहनुमाई करता है, चाहे हमारी घरेलू ज़िंदगी हो, चाहे माशरती ज़िंदगी हो, चाहे कारोबारी ज़िंदगी हो, जैसी भी ज़िंदगी हो, हर लिहाज से इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है। ये अलग बात है कि दीन इस्लाम की तालीमात हमने सीखी हैं या नहीं सीखी, हम तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे, हमने हासिल करने की कोशिश की है या नहीं की। एक बात को अच्छी तरह याद रखें कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन का हम मुतालिया करें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर यह बात इरशाद फरमाई कि कभी भी किसी दूसरे का ऐब तलाश करने की कोशिश ना करो। हम हर वक़्त एक जुस्तजू के अंदर नज़र आते हैं। लोगों की एक कसीर तादाद, एक बहुत बड़ी तादाद दूसरे की टो के अंदर लगा रहता है कि फ़लाँ बंदा जो है वो उसका रहन सहन कैसा है, फ़लाँ बंदे के आमदन के ज़राए क्या हैं, फ़लाँ शख्स जो है उसका खाना पीना कैसा है, वो अपनी ज़रूरियात कहाँ से पूरी करता है। तो तजस्सुस जो है वो हमारे अंदर मौजूद है कसरत के साथ, और इस तजस्सुस की बिना पर हम हर वक़्त दूसरे भाई की, दूसरे मुसलमान बहन की, भाई की टो के अंदर लगे रहते हैं कि ये कहाँ से कमा रहा है, कहाँ से खा रहा है, इसकी आमदन क्या है, इसके अखराजात क्या हैं, ये कैसे रहन सहन है इसका। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर यह बात इरशाद फरमा दी। बुखारी और मुस्लिम के अंदर ये हदीस मौजूद है कि वला तहस्ससु वला तजस्ससु, चोरी छुपे किसी की बातों को ना सुनो और ना ही दूसरे के ऐब तलाश करने की कोशिश करो, क्योंकि जब किसी का ऐब पता चलता है तो जब ढूंढ के हम उसका ऐब तलाश करते हैं तो फिर क्या होता है कि हम उसको जलील करने के लिए, उसकी तजलील के लिए हम लोगों के अंदर वो चीज़ मशहूर करते हैं कि इस बंदे के अंदर ये खामी है, ये कोताही है, ये इसके अंदर गलती है। और किसी के भी ऐब तलाश करने के बाद, किसी की भी कोई ऐसी पोशीदा बात, पोशीदा राज जानने के बाद, चाहे वो खतूत हों, चाहे वैसे किसी की छुप कर सुनी जाए, चाहे किसी के, आजकल मोबाइल का दौर है, जानबूझ के किसी का चोरी छुपे मोबाइल पढ़ा जाए कि ताकि इसकी कोई बात मुझे पता चले और मैं जनाब उसको लोगों में मशहूर करूं।
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے کہ آپ اس کو رسوا کرنے کی خاطر، ایک مسلمان کو رسوا کرنے کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے آپ اس کے عیبوں کو تلاش کرتے ہیں. اور پھر ہم ایمان کا لیول کا تو ہمارا یہ حال ہے کہ کسی کی کمزوری ہمیں پتہ چل جائے صحیح، ہم اس کا راز اپنے سینے کے اندر محفوظ نہیں رکھ سکتے جب تک ہم اس کو پورے معاشرے میں مشہور نہ کریں، دوست احباب کے اندر، خاندان کے لوگوں کے اندر نہ مشہور کر دیں، ہم آرام سے نہیں بیٹھتے. تو جب بعد میں اس کو مشہور کر کے گناہ گار ہونا ہے تو پہلے تلاش ہی نہ کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپس میں باہم حسد اور بغض نہ رکھو دلوں کے اندر، نہ ایک دوسرے کی جاسوسی کرو اور نہ ہی چوری چھپے کسی کی بات کو سنا کرو. اللہ اکبر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری پہلی امتوں کی طرح تم لوگوں میں بھی ایک بیماری چل نکلی، اور وہ کیا ہے؟ وہ حسد اور بغض ہے. یہ ایسی بیماری ہے جو بالکل صفایا کر دیتی ہے. کس چیز کا صفایا کر دیتی ہے؟ دین کا صفایا کر دیتی ہے. جہاں بغض آ جائے، جہاں حسد آ جائے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے دل کے اندر بغض پیدا ہونا شروع ہو جائے، دوسرے مسلمان کے لیے حسد کی چنگاری اس کے دل میں پیدا ہونا شروع ہو جائے، وہاں پہ دین نہیں رہتا. کیوں نہیں رہتا؟ کہ نمازیں پڑھتے رہو، ساتھ ساتھ چغلیاں کرتے رہو، غیبتیں کرتے، تمہاری نمازیں ساتھ ساتھ ختم. روزے رکھو، ساتھ چغلی کرو، غیبت کرو، تمہارے روزے کی عبادت ساتھ ساتھ ختم. جہاں حسد اور بغض آ جاتا ہے، جہاں مسلمان ایک دوسرے کے لیے بغض دل میں رکھتا ہے، وہاں سے دین ختم ہو جاتا ہے. ختم ہونے سے کیا مراد ہے؟ کہ آپ جو بھی اعمال کریں گے ساتھ ساتھ وہ برباد ہوتے جائیں گے، ضائع ہوتے جائیں گے، ان کے اجر سے آپ محروم ہوتے جاؤ گے. اللہ اکبر. آپس میں قطع تلقی سے بچو. قطع تلقی سے کیا مراد ہے؟ دوسرے مسلمان کے لیے ساتھ بالکل تعلق کو ختم کر دینا، ناراضگی کر دینا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کسی مسلمان کے لیے یہ بات ہرگز جائز نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ اس کو چھوڑ دے، کہ 3 دن سے زیادہ اسے ناراض رہے. کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور ہر مسلمان کی کوشش یہی نظر آتی ہے بظاہر، اور ہر مسلمان کہتا بھی یہی ہے، دعویٰ بھی اس کا یہی ہے کہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے. یہی چیز ہے نا ہر مسلمان کے دل و دماغ میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ذکر کرتا ہوں، بات انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی. امام مسلم رحمہ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیر یعنی سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صحیح سند کے ساتھ حدیث مسلم شریف کے اندر یہ موجود ہے کہ ہر سوموار اور ہر جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر ہر اس شخص کی، ہر اس بندے کی بخشش کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا. یعنی جو شرک نہ کرنے والا ہو، جو مشرک نہ ہو، اللہ وحدہ لا شریک کی ہی عبادت کرنے والا ہو، چاہے وہ عبادت جیسی ہی کیوں نہ ہو. جیسی سے مراد چاہے اس کے جسم کی عبادت ہو، چاہے زبان کی عبادت ہو، چاہے اس کے مال کی عبادت ہو، وہ ہر قسم کی عبادت صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہو، اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق کو شریک نہ ٹھہرانے والا ہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہر سوموار اور ہر جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر ہر اس شخص کی بخشش کر دی جاتی ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا. ہاں، سوائے اس آدمی کے جو اپنے بھائی سے بغض اور عداوت رکھتا ہو. جس شخص کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے بغض ہو، عداوت ہو، دشمنی ہو، حسد ہو، بغض و عناد ہو، اس بندے کی بخشش نہیں ہوتی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان دونوں کے بارے میں 3 دفعہ کہا جاتا ہے
اللہ کی طرف سے 3 دفعہ کہا جاتا ہے ان کو مہلت دے دو، ان کو موقع دے دو. کتنا موقع؟ یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لیں، آپس میں ایک دوسرے کے دلوں کو صاف کر لیں، ان کو موقع دے دو. آپ پوری حدیث کو ذرا سمجھیے، غور کیجیے. سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، ہر اس بندے کی بخشش کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا. سب سے پہلی بات یہ کہ اگر کسی کے بھی عمل کے اندر یہ کمزوری موجود ہے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ اس کی مخلوق میں سے کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، تو سب سے پہلے وہ اپنے عقیدہ توحید کو درست کرے. اگر اس کے عمل کے اندر یہ کمزوری ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، معافی مانگے، اور آئندہ باقی زندگی اللہ سے عہد کرے، اللہ میں ساری زندگی تیری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا. اور دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے بغض، حسد اور عداوت ہے، دشمنی ہے، تو اس کی بخشش بھی روک دی جاتی ہے اس وقت تک کہ جب تک وہ آپس میں جس کے لیے اس کے دل میں بغض اور حسد ہے اس کے لیے دل کو صاف نہیں کرتا، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو ٹھیک نہیں کرتا، صلح نہیں کرتا. جو اس کے دل کے اندر دشمنی ہے، عداوت ہے، اس کو ختم نہیں کرتا، اس وقت تک اس مسلمان کی بخشش کو روک دیا جاتا ہے. اب کرنے والا کام کیا ہے؟ پہلی بات، اگر میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ جمعرات اور سوموار کے دن جو اللہ کی طرف سے یہ خاص رحمت نازل ہوتی ہے اس کی مخلوق پر، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہے. ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ارشاد فرماتے تھے، جو آسمان سے وحی نازل ہوتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلتا تھا. جب آپ کی کا یہ فرمان ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بات در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہے. بخشش کس نے کرنی ہے، مغفرت کس نے کرنی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ طریقہ بتا رہے ہیں کہ سوموار اور جمعرات کو میں اپنی مخلوق کی بخشش کرتا ہوں. ہاں، جو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے میں اس کی بخشش نہیں کرتا. جس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے بغض، حسد، عداوت ہے، دشمنی ہے، میں اس کی بخشش بھی نہیں کرتا اس وقت تک کہ جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کر لیتے، یہ توبہ نہیں کر لیتے. اگر میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اس بخشش کا حقدار بنوں، اس مغفرت کا حقدار بنوں، تو پھر اگر میرے عقیدے کے اندر کمزوری ہے تو سب سے پہلی بات کہ مجھے اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کا عقیدہ مجھے ختم کرنا ہوگا، مجھے توبہ کرنی ہوگی، اللہ سے گزشتہ زندگی کی معافی مانگنی ہوگی، آئندہ کے لیے اپنے عقیدے کو درست رکھنے کا اللہ سے عہد کرنا ہوگا. اور اگر میرے دل کے اندر کسی بھی بھائی کے لیے بغض، عناد، حسد ہے تو مجھے اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا. اگر میں یہ کام کروں گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بنوں گا، اس کی بخشش کا مستحق بنوں گا، اس کی طرف سے دی جانے والی مغفرت کے اندر میرا نام بھی شامل ہوگا. لیکن مجھے سب سے پہلے یہ اعمال کرنے ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے.